अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, मेरे साथ मौजूद हैं आरिफ निज़ामी साहब। बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब आपका। इसके साथ ही साथ प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा परवेज़ रशीद साहब ने भी। परवेज़ साहब आपका भी शुक्रिया, आपसे भी गुफ्तगू करते हैं। आज के प्रोग्राम में कुछ बात करेंगे। सानेहा साहिवाल का ड्रॉप सीन हो गया है और 21 जनवरी को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का जो ट्वीट था कि मिसाली सज़ा दी जाएगी, आज तमाम जो मुल्ज़िमान हैं शक की बिना पे उन्हें बरी कर दिया गया है। इससे मुतालिक बात करेंगे। वर्ल्ड बैंक ने कुछ और इशारे जारी किए हैं। बेहतरी आई है, पाकिस्तान की जो ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस का रैंक है उसमें 28 दर्जे पाकिस्तान ऊपर आ गया है। इसके साथ साथ मौलाना फजल रहमान का धरना और करतारपुर राहदारी जो है फाइनली ये एग्रीमेंट साइन हो गया है। 9 नवंबर को पहला जत्था सिखों को आएगा। ये भी प्रोग्राम में आज शामिल होगा। लेकिन निज़ामी साहब, सबसे पहले जो सबसे बड़ी खबर है, साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ साहब बीमार हैं और उनके प्लेटलेट्स वो कहीं भी सस्टेन नहीं कर रहे हैं। बेहतरी आती है फिर वो गिर जाते हैं। जो बीमारी डॉक्टर्स बता रहे हैं इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ये कहा जा रहा है खुलियों की टूट फूट की ये बीमारी है। इसके जो सियासी तौर पे ऑप्टिक्स हैं उस पर भी कुछ बात करेंगे। लेकिन नवाज़ शरीफ साहब इस वक्त किस हालत में हैं और इस बीमारी में जो सारे मुल्की मामलात चल रहे हैं इनका असर क्या है? परवेज़ रशीद साहब से कोई बात करें इस बात में? बिल्कुल, परवेज़ साहब से मेरे ख्याल पहले जान लेते हैं। परवेज़ साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा परवेज़ साहब, ये बताइए कि मियां नवाज शरीफ की ताज़ा क्या सूरत हाल है सेहत की? जो पेचीदगी पिछले 2-3 दिन में मंजर आम पर आई है, इसका आगाज़ तो 10-12 दिन पहले से हो चुका था, जैसे कि अब मालूमात हमें मिल रही हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा दुख की और अफसोस की और मजम्मत करने की जो वजह है वो यही है कि हकाम जिनकी तहवील में वो थे और जो नैब के हकाम हैं, उनके इल्म में था। एक एक लम्हे की रिपोर्ट जो है वो हुक्मरानों तक भी पहुंचाई जाती है। लेकिन जिस संगदिली का और बेदर्दी का मुजाहरा किया गया कि उनकी तहवील में मुल्क के 3 दफ़ा मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म हों और उनकी बीमारी जो है वो उनकी तहवील में जिन लोगों ने रखा हुआ है उनके इल्म में है, लेकिन वो ना उन्हें कोई इलाज मालजी की सहूलत फराहम कर रहे हैं, ना उनके घर वालों को उस चीज़ से आगाह कर रहे हैं। और ख़ुद उनके ज़ाती मालज के इल्म में जब ये सब बातें आती हैं, जो फिर वो एक ख़त लिखते हैं, मीडिया में आके चीखो पकार होती है। लाहौर के मुस्लिम लीग के वर्कर जो हैं वो सड़कों पर निकलते हैं, एहतजाज करते हैं, तो रात के 1 बजे फिर उन्हें हस्पताल में मुंतकिल किया जाता है। तो ये एक इंतहाई संगीन किस्म का जुर्म है जो हुक्मरानों ने सरजद किया है। तो परवेज़ रशीद साहब, आप ये कह रहे हैं कि ये अब तो 20 डॉक्टर उनको देख रहे हैं, जहाज़ भी उनके लिए तैयार खड़ा है। इमरान खान ने अपने ट्वीट पैगाम में कहा कि सियासी इख्तलाफात को बाला तायक रखते हुए मैं नवाज शरीफ की सेहत के लिए खजरूल से दिल से दुआ हूँ। ये भी सही है आपकी बात कि उनके तर्जमान जो हैं वो अभी भी अर्जा सराई कर रहे हैं। लेकिन अभी ताज़ा खबर ये आई है कि खान साहब ने अपने तर्जमानों को इस बारे में को गुफ्तगू करने से मना किया। लेकिन आपकी तरफ से भी गोलाबारी हो रही है बड़ी सख्त। ये एक मियाँ साहब की बीमारी को सियासत का हिस्सा क्यों बनाया जा रहा है? निज़ामी साहब, इमरान खान साहब का ट्रैक रिकॉर्ड देखें, इस हवाले से, सिर्फ इस हवाले से उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें कि उनकी वो तकरीर तो आपको याद होगी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं इन्हें रुलाऊंगा, मैं इनकी चीखें निकलवाऊंगा। ये ऑन रिकॉर्ड उन्होंने तकरीर की हुई है। फिर वो अमेरिका तशरीफ़ ले गए और अमेरिका में उन्होंने ऐलान किया कि मैं पाकिस्तान पहुंचते ही सबसे पहले इनकी सहूलतें जो हैं वो ख़त्म करूंगा, जो कि जेल मैनुअल के मुताबिक कैदियों को हासिल होती हैं। और फिर जब वो पाकिस्तान आते हैं तो अभी कल काबीना का इजलास करते हैं और काबीना के इजलास में खुसूसी कवानीन बना दिए जाते हैं नैब के कैदियों के लिए। यानी जैसे हम कहते हैं कि डिस्क्रिमिनेशनरी लाज होंगे कि अगर आपने कत्ल किया है, आपने दहशत गर्दी का वाक़या किया है, आपने लोगों से उनकी जानें छीन ली हैं, तो जेल में रखने के लिए आपके लिए एक अलहदा कानून होगा। और नैब का जो मुल्जिम है, अभी सिर्फ मुल्जिम है,
ابھی اس پر الزام ثابت نہیں ہوا، اس کے لیے جیل مینول میں ایک علیحدہ قانون موجود جی ہاں، وہ کہا گیا کہ 5 کروڑ سے زائد کو چونکہ سی کلاس دی نیب جائے گی، کے 5 کروڑ سے زیادہ جو الزام ہوگا ان کو سی کلاس دی جائے گی کرپشن کا۔ جی یہ مجھے تو یہ تو دعویٰ کرتے تھے کہ میں ایک پاکستان بناؤں گا، لیکن کیا یہ 2 پاکستان نہیں ہوں گے؟ اور چونکہ سب کو معلوم ہے کہ نیب تو آپ سیاسی انتقام کے لیے کسی کو بھی گرفتار کر سکتے ہیں، اور نیب کی عدالت میں کسی کے پاس ضمانت کا اختیار بھی نہیں ہوتا جب نیب اس کو، اور ایسٹ بیانڈ مینس ایک ایسا ظالمانہ اور سیاہ قانون موجود ہے نیب کے پاس جس کے تحت ان کا دل چاہے تو مجھے پکڑ لیں، اور جب دل چاہے تو عمران خان صاحب کو بھی پکڑ کے لے جائیں، وہ نہ میری کوئی داد فریاد ہوگی نہ ان کی تو کوئی داد، لیکن چونکہ اس وقت وہ حکومت میں ہیں اور ان کے اشارے سے چیزیں، اور پھر بتائیے کہ اس چیز کی کیا جواز تھا کہ نواز شریف صاحب آلریڈی جیل میں موجود ہیں، اور یہ چودھری شوگر مل والا مقدمہ جو ہے اس کی مشرف صاحب کے زمانے میں تفتیش ہو چکی ہے، مشرف صاحب کے زمانے سے پہلے اس کی تفتیش ہو چکی ہے، اس کیس کو ختم اور بند کیا جا چکا ہے۔ چودھری شوگر مل بذات خود وہ مل پچھلے 3 سال سے بند پڑی ہے، اور ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے حکم پر بند پڑی ہوئی ہے، اور اس میں آپ نے دوبارہ ایک مقدمہ قائم کیا، اور ابھی اس کی تفتیش بھی مکمل نہیں ہوتی ہے، تو آپ نواز شریف صاحب کی گرفتاری ڈالتے ہیں اور جیل میں پڑے ہوئے ایک شخص کو نیب کی تحویل میں لے جایا جاتا ہے۔ ہمارے تو اسی دن کان جو تھے وہ کھڑے ہو گئے تھے کہ یہ کیوں انہیں جیل سے نکالا گیا ہے اور کیوں انہیں نیب کی تحویل میں دیا گیا ہے، اور نیب کی تحویل میں پھر یہ سارا المیہ جو ہے یہ رونما ہوتا ہے جو آج پوری قوم دیکھ رہی ہے، اور قوم کے غصے کو دیکھ کے اب خان صاحب بیک فٹ پہ جانا شروع ہو گئے ہیں کہ میں تو یہ بھی کر دوں گا۔ تو آپ نے پہلے انہیں اس حالت میں پہنچایا کیوں کہ آج آپ کو معافیاں مانگنے کی ضرورت محسوس ہونی شروع ہو گئی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے آنسو، جیسے کہ مریم اورنگزیب نے کہا ہے، ان کی ترجمان ہے جو آپ کی، کہ یہ مگرمچھ کے آنسو ہیں، لیکن یہ تو چلے اب ہو گیا جو پیچھے ہوا، اور ان کی حالت دگرگوں ہے، اللہ ان کو صحت دے۔ اب آئندہ کا کیا لایا ملایا؟ اب وہ ایک اطلاع یہ ہے کہ میاں نواز شریف نے کہا ہے میری سب طرف سے میں ملک سے باہر نہیں جانا چاہتا، مجھے کہیں نہ آپ لے کے جائیں۔ دوسری طرف سے خواجہ عارف صاحب نے آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی ہے، ضمانت کی، اور کہا کہ ان کو رہا کیا جائے اور ان کو پاکستان یا پاکستان سے باہر اپنی مرضی کی علاج کرنے کی اجازت دی جائے۔ اس طرح لاہور ہائی کورٹ میں یہ چودھری شوگر مل کے حوالے سے اور میاں نواز شریف کی کنوکشن کو آؤٹ ٹرن کرنے کے حوالے سے مریم صاحبہ کی معاملے میں ان کو ضمانت کا بھی درخواست کی گئی ہے۔ تو اس صورت میں اصل حکمت عملی کیا ہے آپ کی کہ اگر میاں نواز شریف کو باہر جانا پڑے تو آپ لے کے جائیں گے ان کو؟ عارف صاحب، پہلے تو اس سنگ دلی کے دوسرے منظر بھی دیکھیں نا آپ، آدمی اپنے کس کس دکھ کو بیان کرے اور کس کس ظلم کے اوپر پاکستان کے لوگوں کے سامنے اپنی فریاد لے کے جائے۔ ایک شخص جو بیماری کے حالت میں ہسپتال میں ہے اور زندگی کی کشمکش میں مبتلا ہے، اس کے سامنے اس کی بیٹی کو گرفتار کر کے دوبارہ جیل میں لے جایا جاتا ہے رات کے آدھے پہر پہ، جب ابھی اندھیرا چھایا ہوا ہے، یعنی اس کو مزید ٹارچر دیا جاتا ہے، مزید تکلیف دی جاتی ہے آنکھوں کے سامنے کہ ہم تمہارے ساتھ یہ سلوک کیا ہے کہ تم بستر پہ پڑے ہو بیماری میں، اور تمہارے بچے جو ہیں تمہاری آنکھوں کے سامنے انہیں ہم ہتھکڑیاں پہنائیں گے اور جیلوں میں لے جا کے بند کر دیں گے۔ اب نواز شریف صاحب بحیثیت ایک فرد کے بھی ان کو یہ پورا حق حاصل ہے کہ وہ اپنی علاج کے بارے میں اپنے فیصلے خود کریں، جو فیصلہ وہ اپنے لیے کریں گے۔ یقیناً میں ان کا محبت کرنے والا ہوں اور ان کی زندگی کے لیے دعا گو ہوں، اور پاکستان کے دوسرے عوام کی طرح ہماری خواہش ہوگی کہ انہیں علاج معالجے کی بہترین سہولتیں جو ہیں وہ میسر ہوں،
جہاں پہ ان کا اطمینان ہو، اس اطمینان کے مطابق انہیں علاج کرانے کی آزادی حاصل ہونی چاہیے. کسی کے لیے اس کے لیے نہ کوئی رکاوٹ بننی چاہیے، نہ کسی کو اس میں خلل ڈالنا چاہیے. یہ ان کا حق ہے کہ یہ حق ان کو ملنا چاہیے. ٹھیک. پرویز صاحب، یاسمین راشد صاحبہ نے کہا کہ نواز شریف صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی ہے. نواز شریف صاحب نے کہا کہ میں اس علاج سے مطمئن ہوں. لیکن آپ جو ان کے ساتھی ہیں، جو ایک عرصے سے نواز شریف صاحب کے رفقا ہیں، وہ مطمئن نظر نہیں آتے ہیں. اس وقت بھی سروسز ہاسپٹل کے باہر بہت زیادہ لوگ موجود ہیں. لیکن یہ عمران خان صاحب کا ایک خیر سگالی کا یا دعائیہ پیغام، کیا یہ سمجھا جائے کہ حکومت کی کچھ پالیسی اپوزیشن کو لے کے بدلی ہے؟ اور اگر بدل گئی ہے تو آپ کی جماعت اور دیگر اپوزیشن کی جماعتیں کیا وہ بھی اس کو ویلکم کریں گی، یا پھر جو آپ جس طرح آپ شکوے کر رہے ہیں، آپ دیدہ بھی آپ ہو رہے ہیں، ان سارے معاملات کو کسی اور طریقے سے جواب دیا جائے گا؟ دیکھیے، میں بیماری پہ ہم سیاست نہیں کرنا چاہتے. بیماری پہ ہمارا صرف ایک موقف ہے کہ کسی بھی بیمار فرد کو جو بنیادی حق حاصل ہے، وہ بنیادی حق نواز شریف صاحب کو بھی ملنا چاہیے. اور یہ جو ناانصافی کا کھیل ان کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، اور جس کی خود وزیر اعظم جو ہیں وہ تصدیق کرتے ہیں، اون کرتے ہیں، خود اپنے الفاظ میں کہتے تھے کہ میں تمہاری چیخیں بھی نکلواؤں گا اور میں پاکستان چل کے یہ بھی کروں گا، اور پھر ان کے لکھے ہوئے اسکرپٹ کے مطابق نواز شریف صاحب کے ساتھ وہ سب کچھ ہوا جو وزیر اعظم صاحب کے الفاظ تھے. سب کچھ عمل میں وہی ہوا. تو اور آج کی حالت پیدا ہوتی ہے، حکومت کو کچھ نہیں کرنا. وہ نہ ہم ان سے کوئی مدد مانگتے ہیں، نہ ہم اس کو سیاست کی بنیاد بناتے ہیں. ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ ایک بیمار کو اپنا علاج کرانے کی سہولت اس کی منشا کے مطابق اس کو ملنی چاہیے. اس کے لیے ہم عدالت کے پاس گئے ہیں اور عدالت سے انصاف لینے کی کوشش کریں گے. اچھا پرویز رشید صاحب، یہ آپ نے بھی کہا کہ یہ میاں صاحب کی بیماری جو ہے وہ اس کی اصل جڑ ہے جب ان کو نیب میں لے جایا گیا. وہاں جا کے ان کی پچھلے 8-10 دنوں میں طبیعت بڑی خراب ہوئی، اور نیب ہی ذمہ دار ہے اس صورتحال کی. پھر آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کہتا ہے کہ میں نہیں چھوڑوں گا. گویا کہ نیب ان کی ہدایت پر عمل کر رہی ہے. لیکن چیئرمین نیب جو اکثر پریس کانفرنسیں کرتے رہتے ہیں، آج انہوں نے فرمایا کہ ہم تو ریاستی ادارے ہیں، ریاست کے تابع ہیں، ہم کسی حکومت کے تابع ہیں نہیں. گویا کہ وہ جو کچھ کرتے ہیں عمران خان صاحب سے پوچھ کر نہیں کرتے، نہ کسی اور طاقت سے پوچھ کر کرتے ہیں. چیئرمین نیب جو ہیں، ان کی وزیر اعظم کے ساتھ جو ملاقاتیں ہیں ان کی تصاویر شائع ہوتی ہیں. چیئرمین نیب نے جاوید چودھری صاحب کو جو گفتگو کی تھی وہ بھی آپ کے علم میں ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ میں اگر ایک فیصلہ کر دوں تو حکومت جو ہے وہ زمین کے بل گر پڑے گی، گھٹنوں کے بل زمین پر گرے گی، اور اس لیے میں حکومت کے لوگ جو کہ نیب زدہ ہیں ان کو گرفتار نہیں کرتا. لیکن پروفیسر رشید صاحب، یہ حکومتی جو معالج ہیں، ترجمان ہیں، ان کو کہنا ہے کہ جی میاں صاحب کو تو ہر قسم کی علاج کی سہولت تھی، وہاں پہ پنجاب کارڈیک انسٹیٹیوٹ کے ڈاکٹر بھی موجود تھے. تو یہ کہنا کہ نیب کی کسٹڈی میں ان کی حالت خراب ہوئی ہے اور اس کا بلا واسطہ یا براہ راست نیب ذمہ دار ہے، آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں؟ اگر انہیں تمام سہولتیں حاصل تھیں تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو 1.5-2 لاکھ کی تعداد میں آپ کے جو پلیٹلیٹس ہیں ہونے چاہیے کم سے کم، وہ ایک دن میں یا ایک آدھے گھنٹے میں کیسے 7,000 کی اور 2,000 کی تعداد پر پہنچ گئے؟ وہ اس کا ایک عمل ہے. کوئی 8 دن لگتے ہیں، 10 دن لگتے ہیں، 6 دن لگتے ہیں. تو وہ 6 دن تک کیوں تماشا دیکھتے رہے اور وہ سہولت کیوں نہیں دی گئی کہ انہیں فوراً ہسپتال منتقل کیا جاتا؟ ایک دن میں تو بیماری جو ہے وہ ایسی شکل اختیار نہیں کر جاتی جس میں اس وقت میاں نواز شریف صاحب نظر آ رہے ہیں. کیا کسی میڈیکل بورڈ نے، کسی میڈیکل ڈاکٹر نے کہا ہے کہ یہ بیماری جو ہے اچانک حملہ آور ہوتی ہے اور منٹوں میں آپ کے بلڈ پلیٹلیٹس جو ہیں ان کو ختم کر دیتی ہے اور آپ کو زندگی کی کشمکش میں مبتلا کر دیتی ہے؟
ٹھیک. نیب کو بہت سارے سوالوں کا جواب دینا ہے. نیب کو ہمارے ذہنوں میں، پاکستان کے عوام کے ذہنوں میں بہت سارے سوال ہیں، ان کے انہیں جواب دینا ہوں گے. آج نہیں دینے ہوں گے تو کل دینے ہوں گے. جی ٹھیک ہے پرویز صاحب، ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے، شریف صاحب کو اللہ رب العزت صحت دیں. اور ظاہر ہے 3 بار وزیر اعظم رہے ہیں، ان کی بیماری کے کچھ سیاسی اسپیکٹ بھی ہیں. مولانا کا دھرنا مسلم لیگ نون کی آزادی مارچ کی بات کر رہے تھے. آزادی مارچ اوبویسلی ناٹ دھرنا، آزادی مارچ اس کا اور مسلم لیگ نون کی اب کا لاحہ عمل کیا ہے، اس میں کیسے شرکت ہوگی. بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پرویز رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. پرویز صاحب، نواز شریف صاحب کے پاکستان میں علاج کروانا ہے یا باہر جانا ہے، وہ تو خیر عدالتی فیصلے سے مشروط ہے، لیکن مولانا کے آزادی مارچ میں نون لیگ پہلے ہی اعلان کر چکی ہے کہ وہ شرکت کریں گے. اب ان حالات میں شرکت ہوگی اگر تو کیسے ہوگی؟ دوسرا، مولانا کی نیت پہ نون لیگ کو، آپ کی قیادت کو کتنا یقین ہے؟ مولانا کا جو موقف ہے، آزادی مارچ جن مقاصد کے لیے وہ کر رہے ہیں ان کے ساتھ ہم 100% اتفاق کرتے ہیں. مولانا فضل الرحمان کے جو ڈیموکریٹک کریڈینشلز ہیں وہ بہت ہی پاکستان میں پختہ ہیں. ان کے بارے میں کبھی کسی شک کا اظہار کسی طرف سے نہیں کیا گیا. طویل عرصے تک وہ جمہوری تحریکوں کا ساتھ دیتے رہے، بلکہ انہوں نے اپنی سیاسی زندگی کی ابتدا ہی MRD سے کی تھی، جو موومنٹ آف ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی تھی ضیاء الحق صاحب کی آمریت کے زمانے میں، جب ان کی عمر صرف 27 سال تھی اور ان کے والد محترم مفتی محمود صاحب کا انتقال ہوا تھا، اور ایک لمبی جیل اس زمانے میں انہیں پاکستان کی جمہوریت کے لیے گزارنی بھی پڑی تھی. پھر مشرف صاحب کے زمانے میں بھی ان کے ڈیموکریٹک کریڈینشلز جو ہیں کبھی انڈر کویسچن نہیں رہے. تو ان کے ساتھ ہمارا اس معاملے میں پورا اعتماد جو ہے وہ موجود ہے. اچھا بتائیے پرویز رشید صاحب، یہ ایک انکنفرمڈ سی خبر آج میڈیا میں چل رہی ہے کہ مولانا کی آرمی چیف سے ملاقات ہوئی ہے، اور کچھ تھوڑی سی لگتا ہے کہ برف بھی پگھلی ہے اس کے بعد کہ حکومت نے مشروط اجازت دے دی ہے کہ جی آپ تشریف لائیں، اکارڈنگ ٹو لا آپ کریں، ہم آپ کو پوری کسی طریقے سے مزاحم نہیں ہوں گے. دوسری طرف خندقیں بھی کھودی جا رہی ہیں، کنٹینر بھی لگ رہے ہیں، اگرچہ مولانا نے کہا کہ میں خندقیں بھی پار کر جاؤں گا اور کنٹینر بھی ہٹا دوں گا. تو یہ آپ کی اپنی، آپ ایک سیاسی سوچ رکھنے والے بھی ہیں، آپ کا اپنا تجزیہ کیا کہتا ہے کہ یہ اس وقت حکومت کی حکمت عملی کیا ہے؟ کیا وہ واقعی یہ چینج آف ہارٹ ہو گیا، یہ محض پوسچرنگ ہے؟ عارف صاحب، جہاں تک ملاقات کی بات ہے تو میرے پاس اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے. میری مولانا صاحب سے آخری ملاقات ہوئی تھی جب وہ لاہور گزشتہ دنوں تشریف لائے تھے. اس وقت بھی چونکہ یہ بات تو منظر عام پر نہیں آئی تھی، اس لیے میں اس کی تصدیق بھی کرنے کے قابل نہیں ہوں، میں اس کی تردید بھی نہیں کر سکتا. جی، جہاں تک حکومتی رویے میں ہمارا بھی یہی ہے، اس خبر کی تردید نہیں ہوئی پرویز صاحب ابھی تک. آج چھپی ہے، لیکن تصدیق بھی نہیں ہوئی. تصدیق بھی نہیں ہوئی، لیکن اور اگر یہ واقعی ہوتی تو مولانا کو بتانا چاہیے تھا نا ان کو. جی بالکل. جی سر، جاری رکھیے. جی، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ عارف صاحب، آپ نے پاکستان کی سیاست کو بہت قریب سے دیکھا ہے. حکومتیں جو ہیں جب ان کے خلاف کسی تحریک کی ابتدا ہوتی ہے تو وہ اسی طریقے سے رویہ اختیار کرتی ہیں کہ شروع میں دھمکانے کی کوشش کرو اور آخر میں جب عوام کا سیلاب باہر نکل آئے تو اس کے آگے سے بھاگ جاؤ. تو چونکہ عوام کا سیلاب اب نظر آ رہا ہے، وہ سونامی جو خان صاحب کی خواہش تھی کہ برپا ہو، وہ خان صاحب کے زمانے میں تو برپا نہیں ہوا، لیکن اب برپا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو حکومت جو وہ جھاگ کی طرح آگے
بیٹھ رہی ہے یہ میلٹ ہو جائے گی. میں آپ سے بالکل اپنے سیاسی تجزیے کی بنیاد پر یہ کہہ رہا ہوں کہ 31 تاریخ تک یہ میلٹ ہو جائیں گے. یہ مولانا کو اور مولانا کے ساتھ آنے والے مسلم لیگ نون کو, پاکستان پیپلز پارٹی کو, عوامی نیشنل پارٹی کو, جمعیت اہل حدیث کو, محمود خانہ چکزئی صاحب کو, بزنجو صاحب کو, جتنے ان کے ساتھ لوگ آنے والے ہیں اور ان کے کارکن آنے والے ہیں, ان کو یہ روک نہیں پائیں گے. یہ سمٹ جائیں گے اپنے محلات کے اندر. اور مولانا کی قیادت میں آزادی مارچ, شہباز شریف صاحب اور دوسرے رہنماؤں کی قیادت میں یہ اسلام آباد تک پہنچے گا اور اپنے مقاصد کی طرف قدم بڑھائے گا. اچھا, ابھی تک یہ کلیئر نہیں ہے کہ اگرچہ کہا جا رہا ہے کہ یہ دھرنا نہیں ہے, لیکن کچھ ایسی بھی انڈیکیشنز ہیں کہ یہ دھرنا ہے. آپ کی پارٹی کی کیا پوزیشن ہے اس پہ کہ یہ دھرنا ہے یا صرف جلسہ ہی ہوگا جس میں آپ میاں شہباز شریف نے کہا ہم شرکت کریں گے؟ مولانا صاحب نے جو ابھی تک اپنا پروگرام ہمیں بتایا ہے اس کے مطابق وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم سب اکٹھے اسلام آباد میں داخل ہوں, اور اسلام آباد میں داخل ہونے کے بعد جلسہ منعقد کیا جائے. جلسہ منعقد کرنے کے بعد قیادت جو ہے, ساری مرکزی قیادت, اس کی مشاورت سے اگلے پروگرام کو طے کیا جائے. جی, یعنی اس کا مطلب ہے کہ جماعتوں نے اس پہ اتفاق کی. اس کا مطلب معاملہ فلوئڈ ہے ابھی, کہ یہ کوئی یہ موقع پر فیصلہ کیا جائے گا کہ آیا بیٹھنا ہے یا واپس جانا ہے. جی, یہ موقع پر فیصلہ کیا جائے گا. مولانا صاحب نے چونکہ پروگرام اسی طریقے سے ترتیب دی ہے اور تمام سیاسی قیادت نے اس کے ساتھ اتفاق کیا ہے کہ ہم آپ کے ہمراہ چلیں گے اسلام آباد میں جا کے صورتحال کے مطابق اگلا قدم جو ہے اس کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا, اور وہ فیصلہ متحدہ طور پر کیا جائے گا, یعنی متفقہ طور پر کیا جائے گا. جی, اچھا پروفیسر رشید صاحب یہ بتائیے کہ آج کل یہ رواج چل پڑا ہے ٹویٹس کا. میں تو بہت کم کرتا ہوں, لیکن بعض لوگ تو ہر وقت امریکی صدر ٹرمپ بھی پالیسیوں کا اعلان کرتا ہے. ایک زمانہ ہوتا تھا کہ ٹیلی فون کال کے ذریعے باتیں کی جاتی تھیں لیڈر آف دی اپوزیشن اور وزیر اعظم کے درمیان. یہ ٹویٹس ہوتی نہیں تھیں, یا پرسنل وزٹ ہوتی تھی, جس طرح میاں نواز شریف جب عمران خان صاحب الیکشن مہم کے دوران تھے 2013 کی, لاہور میں گر گئے اسٹیج سے اترتے ہوئے, تو وہ شوکت خانہ میں داخل تھے اور میاں نواز شریف ان کو دیکھنے بھی گئے تھے. کیا آپ اس قسم کی کوئی توقع کرتے ہیں اس قسم کی جیسچر کی فرام عمران خان؟ اگر انہوں نے کیا تو آیا اس کو رد تو نہیں کیا جائے گا؟ عارف صاحب, میں اس میں صرف اتنا اضافہ کر دوں کہ صرف ان کی عیادت کے لیے میاں صاحب تشریف نہیں لے گئے تھے, بلکہ ان کی عیادت سے پہلے جیسے ہی یہ حادثہ ہوا, نواز شریف صاحب راولپنڈی لیاقت باغ میں سٹیج کے اوپر کھڑے تھے اور ہمارا انتخابی جلسہ منعقد ہونا تھا. انہوں نے اسی وقت نہ صرف اس جلسے کو منسوخ کر دیا, بلکہ 24 گھنٹے کے لیے اپنی تمام انتخابی مہم جو تھی اس کو ختم کر دیا. اچھا کہ میں ان کے سوگ میں اور صدمے میں, آپ کو یاد ہوگا ریکارڈ ہے یہ, ٹھیک ہے, انتخابی مہم 24 گھنٹے کے لیے معطل کر دی تھی. کاش کہ دوسروں کا بھی ظرف اتنا ہی بڑا ہو جتنا ظرف نواز شریف صاحب کا ہے. نہیں, یہ عالی ظرفی تو ایک سیاست کا لازمی جزء ہے. کوئی جائیداد کا جھگڑا تو کسی کا نہیں ہوتا. یہاں کچھ موجودہ دور میں بہت ہی پرسنلائز کر لیا گیا ہے. اب مجھے آپ کے ترجمانوں کو اور جو جس قسم کی بٹرنس کا اظہار کیا جا رہا ہے, یہ کوئی سسٹم کے لیے کوئی اچھا نہیں ہے. شکون جی, میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. حکومت کی ذمہ داری اس میں زیادہ ہوتی ہے کہ وہ رویے جو اپناتی ہے پھر ان کے مخالفین جو ہیں اسی زبان میں گفتگو کرنا شروع کر دیتے ہیں. کاش حکومت کی طرف سے ایسا, آپ ہماری طرف سے یاد کر لیجئے, میں وزیر اطلاعات تھا اس وقت جب عمران خان صاحب اسلام آباد میں دھرنا دینے تشریف لائے تھے. آج بھی کوئی ایک کلپ جو ہے ایسا نہیں ہے جسے چلا کے تو مجھ سے سوال کیا جائے کہ جناب آپ اس وقت اس طرح کی باتیں فرمایا کرتے تھے یا کرتے تھے.
تو یہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے. نہیں وہ تو پروفیسر رشید صاحب آپ بھی وزیر اطلاعات رہے ہیں, میں بھی تھوڑے عرصے کے لیے رہا ہوں. آج کل مرتضیٰ فردوس آج قوان ہے, انہوں نے تو کل انتہائی قابل اعتراض بات کی. انہوں نے کہا وہ تو بالکل حشاش پشاش ہے, فلم کی شوٹنگ ہو رہی ہے, اور آج بھی وہ فرنٹ فٹ پہ کھیل رہی تھی کہ فلم کی شوٹنگ ہو رہی ہے, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. تو یہ اصل میں بات یہ ہے کہ ان کا قصور نہیں ہے ترجمانوں کا. خان صاحب ان کی باقاعدہ کلاس لیتے ہیں کہ بھئی آپ نے آج کوئی گالی نہیں دی, آج آپ ترجمانی نہیں کر رہے حکومت کی, اور وہ سیک بھی ہو جاتے ہیں. تو بیچارہ کیا کرے بتائیں, یہ کلچر ہی بدل گیا. اس کے شواہد موجود ہیں کہ ان کے یہاں جی ہاں اس چیز کے جو آپ فرما رہے ہیں. ایک تو یہ کہ اگر آپ کو بھی علم ہوتا اور مجھے بھی علم ہوتا کہ جس کرسی پہ ہم بیٹھے تھے اس پہ ہمارے بعد کون آ کے بیٹھے گا, اور تو شاید ہم اس کرسی کو وہاں پہ خود بھی نہ بیٹھنا پسند کرتے اگر ہمیں مستقبل کا کچھ پتا ہوتا کہ مستقبل میں اس کرسی پہ کون بیٹھے گا. ٹھیک. پرویز رشید صاحب آپ وزیر اطلاعات تھے. ابھی دیکھیں کہ ان کے جی واہ فرمائیے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ان کے ہاں جو شستہ گفتگو کر سکتے تھے انہیں پیچھے ہٹا دیا جاتا ہے. سمسام بخاری ہے, وہ اچھی گفتگو کرتے ہیں, سیاسی گفتگو کرتے ہیں. چاند صاحب ہیں, وہ اچھی گفتگو کرتے تھے. شدید اختلاف ہم سے کرتے ہیں دونوں حضرات, لیکن سیاسی رویہ اپناتے ہیں. آپ دیکھیے ان دونوں کو ہٹا دیا گیا, اور جو بدتمیزی کی گفتگو کرنے والے ہیں انہیں ہٹائے ہوئے کو دوبارہ واپس لا کے بٹھا دیا جاتا ہے کہ اپنی بدتمیزی کی گفتگو, یعنی اسے انعام دیا جاتا ہے جو بدتمیزی کی گفتگو کرتا ہے, اور جو مہذب گفتگو کرتا ہے اسے سزا کے طور پر ہٹا دیا جاتا ہے. تو یہ کلچر تو ان کی جماعت میں خود پروموٹ کیا گیا. جی اچھا پرویز صاحب, آپ وزیر اطلاعات تھے جب عمران خان صاحب دھرنا دے رہے تھے, آپ حکومت کی ترجمانی کر رہے تھے, لیکن اس دھرنے کو ٹیکل کرنے میں ظاہر ہے انٹیریئر ڈپارٹمنٹ کا چودھری نثار علی خان صاحب ان کا بھی بڑا کردار تھا. تو آپ کی نظر میں زیادہ ذمہ داری ان کی تھی, انہوں نے نبھائی, یا آپ کی جانب سے نبھائی گئی اس سارے معاملے کو؟ اور اب کیا ان سے رابطہ ہے؟ اور جب نواز شریف صاحب اس حالت میں ہیں, آپ کے پاس کوئی خبر ہے انہوں نے نواز شریف صاحب کی تیمارداری سے متعلق کسی کو فون کیا ہو؟ ان کے بارے میں تو میں اب گفتگو نہیں کرتا, اور وہ اپنے اعمالوں کے خود ذمہ دار ہیں. اور آپ عارف صاحب چاہیں تو ایک ٹیلی فون کر کے ان سے یہ سوال پوچھ سکتے ہیں جو آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں. ٹھیک ہے بہت شکریہ. جی پرویز صاحب جی آپ کہیے گا, آپ بات مکمل کر لیں. اس زمانے میں خود نواز شریف صاحب جو ہیں تمام معاملات کی نگرانی کرتے ہوتے تھے. وہ اپنے جتنے خواب معیشت سے متعلق چیزیں ہوں, خارجہ پالیسی سے متعلق چیزیں ہوں, سیاست سے متعلق چیزیں ہوں, اس کے بارے میں آگاہی بھی خود رکھتے ہیں, گائیڈ لائن بھی خود دیتے ہیں, فالو اپ بھی خود کرتے ہیں, اور نگرانی بھی خود کرتے ہیں. تو اس زمانے میں بھی وہی کرتے تھے نگرانی, اور ہم ٹیم ممبر کے طور پر جو ڈیوٹی ملتی تھی اس کو ادا کرتے تھے. ٹھیک, بہت شکریہ پرویز رشید صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو کچھ دیگر معاملات پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں آپ کو ویلکم کریں گے. خبر آئی ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کو ٹیلی فون کیا ہے, ان کی خیریت دریافت کی ہے. بہت ہی اچھی بات ہے نظامی صاحب, لیکن موجودہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو کچھ یاد کروانا چاہتے ہیں ہم. 2013 میں جب وہ اپنی الیکشن کیمپین کے دوران, اس زمانے کا ان کو کچھ یاد نہیں, انہیں ہم کروا دیتے ہیں. ورلڈ کپ یاد ہے اور آج یاد ہے. نہیں, جب وہ کرین سے گرے تھے نظامی صاحب, وہ کرین سے گرے تھے اس وقت. نظامی صاحب 2013 عمران خان صاحب الیکشن کیمپین کے دوران کرین سے گر جاتے ہیں. اس کے بعد نواز شریف صاحب شوکت خانم میں ان کی عیادت کے لیے جاتے ہیں. آج نواز شریف بستر پر ہیں. کیا ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے وزیر اعظم پاکستان سے کہ وہ آئیں؟ اور کہنا جو حدیث واقعہ انہوں نے ذکر کیا 3 دن سے زیادہ غصہ نہیں, جی تو یہاں تو اب تقریباً 30 مہینے ہونے کو ہیں. خان صاحب کا غصہ ہی ٹھنڈا نہیں ہوتا. جب الیکشن ہارے سے تب بھی ان کا غصہ آتا ہے کہ 6 مہینے تقریباً 126 دن تک انہوں نے دھرنا کی. جی اب جب الیکشن جیت کے بھی ہیں ان کا غصہ نہیں ٹھنڈا ہوتا. وہ سوائے
غصے کے تو اور کوئی میرے خیال سے چیز ہے ہی نہیں ان میں. اور اتنی اگر ڈیسنسی ہوتی تو اب تک وہ کر چکے ہوتے. آج کا ٹویٹ بڑا سراہا ہے لوگوں نے اس کو, جو دعائیہ پیغام دیا ہے خان صاحب نے. اس کو پالیسی شفٹ تصور میں نے کیا ابھی جائے. یہ کہا تھا ان سے بات کرتے جی, یہ ٹویٹ شوٹ کیا ہوتا ہے؟ تیمارداری تو روبرو ہی ہوتی ہے. دیکھیں نا, آپ جہاز پکڑے سروس ہاسپٹل آ جائیں. ایک جی, سب سے پہلے اگر آپ نے, اور آپشن ہے دوسرا, آپ شہباز شریف لیڈر اپوزیشن جس کے ساتھ آپ کا رابطہ ہونا چاہیے, جی, لیکن آپ تو ہاتھ ملانے کے بھی روادار نہیں ان کے ساتھ. یہ معلوم ہے نا آپ کو ٹھیک, کہ وہ اسمبلی میں جاتے نہیں ہیں, آتے ہیں تو ایسا روٹ لیتے ہیں کہ ہاتھ نہ ملانا پڑے. ٹھیک, ان کو فون کریں کہ بھئی آپ بتائیے. تیسرے یہی ہے کہ وہ کچھ بھی نہ کریں تو یونیلیٹرلی یہ اعلان کر دیں کہ ہم ان کو پوری سہولت دیں گے اگر وہ بیرون ملک جانا چاہتے ہیں, جائیں بجائے کہ ان کو عدالتوں کا دروازہ کھٹکانا پڑے. وہ تو خیر حکومت یہی کہہ رہی ہے کہ مشروط ہے عدالتی فیصلے سے. اب یہ تو خیر نظامی صاحب علیحدہ سے قانونی بحث ہو جائے گی, لیکن سوال میرا آپ سے یہ ہے, یہ جو سارے اس وقت حالات بن چکے ہیں, اگین جو پچھلے 24 گھنٹے کی ڈیولپمنٹس ہیں, نواز شریف صاحب بیمار, عمران خان صاحب کا ایک خیر سگالی کا پیغام, پھر خبر آئی کہ مولانا کی آرمی چیف سے ملاقات, آل دو اس خبر کی ابھی تک تردید نہیں ہوئی ہے, بڑے معروف روزنامے نے چھاپا ہے. کیا حالات کچھ سٹیبلائز ہو رہے ہیں آپ کو لگتا ہے, یہ جو آپٹکس پولیٹیکلی اگر دیکھا جائے ساری بیماری اور اس سیناریو کو؟ دیکھیں دراصل میں اپنے تجزیے جو ہے نا وہ یہ 8 خبروں پہ نہیں بناتا جب تک مجھے ذاتی طور پہ نہ کسی چیز کی تصدیق ہو بطور صحافی کے. میں کیا تبصرہ کروں اس پہ کہ حالات ٹھیک ہو رہے ہیں؟ کون سے حالات ٹھیک ہو رہے ہیں؟ آج مریم کو تو واپس بھیج دیا گیا. جی, اللہ جاؤ جیل, کان پکڑ کے. جی, پہلے تو مجھے بڑا اچھا لگا کہ یار انہوں نے ساتھ والے کمرے میں اس کو کر دیے, وہ باپ کی تیمارداری کرے گی. یعنی کیا مطلب, کون سا یہ بڑا رول آف لا یہاں باقی ہو رہا ہے؟ ٹھیک, جو یہ تو ایک قسم کا سیڈسٹ گورنمنٹ ہے. آپ عجیب باتیں کر رہے ہیں. اچھا, کہ جناب یہاں بڑی دھرنا بھی ہو جائے گا, لانگ مارچ بھی ہو جائے گی, پرامن دھرنا بھی ہو جائے گا بدول پرویز رشید کے, یہ حکومت بھی میلٹ ڈاؤن ہو کے چلی جائے گی, سب کچھ ہو جائے گا. بھائی میاں نواز شریف کو بھی اجازت مل جائے گی, ان کی بیل بھی ہو جائے گی, کیس بھی ختم ہو جائیں گے. ادھر زرداری صاحب جن کی اپنی صحت بڑی خراب ہے, جی, جی, اور جن کا ظلم ہو رہا ہے, اور جو بائی دی وے زرداری صاحب جو ہیں ان کا کیس جو ہے میاں نواز شریف سے اس طرح ڈفرینٹ ہے کہ ہی از ناٹ کنوکٹیڈ. جی, لیکن وہ چیئرمین نیب ڈٹائی سے کہہ رہے ہیں کہ میں تو ریاست کا وہ ادارہ ہوں, جی, میرا تو حکومت سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے. پتہ نہیں کہاں سے ہدایات لیتے ہیں, اگر میاں نواز عمران خان سے نہیں لیتے تو. اچھا, آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ اتنی جلدی یہ ٹائم لائن بالکل سموتھ نہیں ہونے والی, وقت لگے گا اور یہ اسٹیبلٹی ابھی نہیں پتہ نہیں یہ سموتھ ہوتی ہے نہیں ہوتی, یا ایونٹس اس کو اوورٹیک کر لیتے ہیں. جی, جی, یہ میں کہہ نہیں سکتا. نظامی صاحب ایونٹس کی آپ نے بات کی, ایک اور بہت بڑا ایونٹ ہوا تھا سانحہ ساہیوال, اور عمران خان صاحب نے اس نہیں پہلے یہ آپ نے بات جو کی ہے نا, یہ جو پہلے ماضی میں رویے تھے, جی, جی, اس کی ایک مثال ہے کہ مئی 2014 میں جی, طالبان سے مذاکرات کا کچھ معاملہ تھا. جی, 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 عمران خان کے گھر گئے بنی گالہ میاں نواز شریف صاحب, اور بڑی انہوں نے دہی بلے اور بڑی چائے وائے پیش کی ان کو. جہانگیر ترین صاحب بھی تھے عمران خان کی طرف سے, جی, جی, اور نواز شریف بھی اپنی پوری ٹیم لے کے گئے. تو ان کے گھر گئے خود, واپسی پہ سڑک بھی بنوائی بنی گالہ کی. مطلب ایسی کوئی تاریخ نہیں ہے پاکستان کی سیاست کی جہاں یہ معاملہ ہو کہ زیرو سم گیم نہیں تھی. پہلے ہوتی تھی 90s میں, لیکن تب بھی اس حد تک ہٹ درمی نہیں تھی. ذاتیات کے اوپر جو آ گئی نا بات, جی, جی, بٹرنس, اور ایک قسم کی سیاست کے اندر نفرت, ہر شعبے میں نفرت. جی, اور اب ٹی وی پہ بھی جب تک نفرت نگیز باتیں نہ کریں کوئی سنتا نہیں آپ کو. ٹھیک, بہرحال نظامی صاحب ہم نے تو خیر کوشش کی کہ ہم بجائے اس کے کہ درار ڈالیں, حالات سموتھ ہو جائیں. عمران خان صاحب کو یاد کروا دیا کہ نواز شریف صاحب ان کی تیمارداری کی. لیکن آپ عجیب ہیں, کل ہمارے پروگرام پہ شوکت یوسف زئی اور مولانا عبدالواسع وہ لڑ رہے تھے, آپ ان کو چھڑانے کی کوشش کر رہے تھے. بس نظامی صاحب ہمارا کام تو ہونا تھا اور لڑاؤ یار. یہ تو آج کل کے یہ ٹاک شوز کا یہی تو ہے. نہیں نظامی صاحب, امتیاز ہم مزدور لوگ ہیں, حالات بہتر ہوں گے, امن ہوگا تو ہمیں مزدوری ملے گی, ورنہ آپ کو کوئی سانحہ ساہیوال کا ذکر کر رہے تھے. 21 جنوری 2019 کو 2 دن بعد پرائم منسٹر پاکستان نے یہ ٹویٹ کیا تھا کہ میں قطر میں ہوں اور پاکستان کے عوام کا غم و غصہ جائز ہے, اور اس سانحے میں ملوث لوگوں کو
مثالی سزا دی جائے گی اور میں آتے ہی پنجاب پولیس میں اصلاحات کا آغاز کر دوں گا. آج انسداد دہشت گردی کی عدالت نے یار یہ دیکھیں یہ ایک انڈسٹری بن گئی ہے کیا کہ خان صاحب نے فلاں وقت پہ یہ کہا تھا اب وہ یہ کہتے ہیں, خان صاحب نے یہ کہا تھا اب وہ یہ کہتے ہیں, روز اس کے کلپ چلتے ہیں. ابھی بھی اپنے کلپ چلایا. یہ مثالی سزا ہے تمام ملزمان بری بھائی میرے بات سنیں, جب انہوں نے خود ہی کہہ دیا ہے کہ وہ بندہ جو ہے وہ ایڈیٹ ہے جو یو ٹرن نہیں لیتا, تو پھر کس بات پہ بحث کر رہے نظامی ہیں؟ صاحب یہاں پہ کہانی ختم تو نہیں ہوتی نا. 4 لوگ شہید ہوئے اور وہ المیہ یہ ہے کہ وہ جو جلیل صاحب ہیں, خلیل جو مقتول ہیں ان کے بھائی, انہوں نے بھی کہا کہ یہ حادثہ تھا, ہم نے مان لیا ہے. انڈر دا ٹیبل کچھ ہوا ہوگا, کوئی دیت کے مٹی معاملات پاؤ, میں کوئی کچھ بھی ہوا ہوگا, مکا. لیکن یہ اس جو لیے کہ اس میں جو جہاں جن لوگوں نے آرڈر دیا تھا یہ ان کی بہت بڑی حماقت غلطی تھی جس سے جانے گئی, اور اس کو کچھ لوگ کچھ دو کی بنیاد پر جی سیٹل کر لیا گیا. لیکن یہ دھرنا, یہ سیاسی معاملات, سوال پھر وہی ہے, سوال ساہیوال دھرنا پہ تو ہے ہی وہی نہیں, وہ تو اب آزادی مارچ ہے یار. نظامی صاحب آزادی مارچ ہی صحیح. لیکن خیر یہ کویسچن لگ رہا ہے کہ کچھ لوگ کچھ دو کی بنیاد پہ یہ بڑا سموتھلی ہو جائے گا جو بظاہر چیزیں سامنے آ رہی ہیں. دیکھیں یار یہ جو ہے نا سموتھلی والی بات, آئی ہیو مائی ڈاؤٹس. کس بات پہ؟ دیکھیں یہ جو ہے نا, آپ نے ابھی بات کرنے لگے تھے آپ, پھر میں نے روک دیا آپ کو, کہ جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہے نا 7% ڈکلائن. 7% ڈکلائن آج ہی ورلڈ بینک. جی حالات جو ہیں آپ سر بیورو آف اسٹیٹسٹک بتا رہا حالات ہے. یہ ہیں, یہ جو اتنی صورتحال خراب ہے, جی ڈس انفیکشن ہے کہ میرے سے حکومت کو اندازہ ہی نہیں. یہ تیل جو ہے نا سڑکوں پہ چھڑکے وہ تیلے لگانے کی دیر. اینی تھنگ کین ہیپن اگر یہ اس قسم کی چیز ہو تو جی آپ یعنی ورس کے سیناریو بھی ہو سکتا ہے جو پھر کسی کنٹرول میں نہیں ہوگا. جی اسی لیے اگر بلاول بھٹو صاحب نے وہ جائز بلاول صاحب کے آؤٹ آف کنٹرول اسپن آؤٹ آف کنٹرول. یہ پاکستان کا تو جو سرکاری اعداد و شمار کا ادارہ ہے, وفاقی ادارہ شماریات, وہ تو کہہ رہا ہے کہ پہلے جو مالی سال کے پہلے 3 مہینوں میں بڑی پیداواری صنعتوں میں 7% کمی ہوگی پیداوار میں. ورلڈ بینک کہہ رہا ہے کہ پاکستان ایز آف ڈوئنگ بزنس میں 28 درجے اوپر آ یہ گیا. 2 مختلف چیزیں نا, 2 مختلف چیزیں ہیں. لیکن اگین دی کویسچن از دس, کیا ایز آف ڈوئنگ بزنس ایز آف ڈوئنگ بزنس یہ ہے جی کہ میں اگر آیا ہوں فورن انویسٹمنٹ کے طور پر یا لوکل انویسٹر, تو بیوروکریسی کے جو جملہ ہرڈلز ہیں, فارمیلٹیز ہیں, وہ کم ہوئی ہیں, اس کو سہولت کاری ہو رہی ہے. ایف بی آر کے ہرڈلز, ایف بی آر کے ہرڈل ہے, بینکوں سے اس کو آرام سے ہو رہا ہے, اور اس سے رشوت نہیں مانگی جا رہی. یہ تو بڑی اچھی بات ہے. لیکن پہلے آئے تو صحیح کوئی بھائی. اور خان صاحب ان کا ویژن کہ 2020 میں حالات بہتر ہو جائیں گے. یہ رپورٹ حکومت کا دعویٰ درست کر رہی ہے نظامی صاحب بڑی حد تک, لیکن سوال یہ ہے کہ ان دعووں کا عام لوگوں کی زندگی پہ اثر کیوں نہیں ہو رہا. وہ جو سینٹیمنٹس کی آپ بات کر رہے ہیں, تیل سڑک پہ پڑا ہوا ہے, وہ تیل اس کی شدت, اس کا والیوم بڑھتا ہی جا رہا ہے, وہ کم نہیں ہو رہا. وہ کرنے کے لیے حکومت کو کیا کرنا ہوگا؟ وہ تو کہہ رہی ہے پیوستر ہے شجر سے, امید ہے باہر رکھ. ٹھیک ہے نظامی صاحب, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. بہت شکریہ آپ کا. آج سے اتنا ہی. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. فیصل عباسی کو اجازت دیجیے.